सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। राना सनाउल्लाह साहब तकरीबन 9 साल तक पंजाब के वज़ीर कानून रहे। इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बिग विग्स हैं, जो पार्टी का जिनको फेस कहा जाता है, आज के मुस्लिम लीग नून के जो 15-20 लोग हैं उनमें एक हैं राना सनाउल्लाह साहब, जिन पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम और वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। और वो इल्ज़ाम ये कि उनकी गाड़ी से मुनशियात बरामद हुई और राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक मुनशियात का कारोबार करने वाले एक कार्टल, ड्रग कार्टल से है या उस रैकेट से है जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुनशियात का काम करता है। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिरी तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारी अपोजिशन की तरफ से एक रद्द अमल सामने आया और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतकाम है और राना साहब के ऊपर ये जो मुकदमा कायम किया गया, ये पाकिस्तान में इस किस्म के कायम होने वाले रिवायती मुकदमात में से एक है, जो भैंस चोरी से लेकर गाय चोरी और बिजली चोरी से लेकर मुनशियात या गैर कानूनी या बग़ैर लाइसेंस के जो असले का मुकदमा कायम किया जाता है, ये उस किस्म के सियासी मुकदमात में से एक है। आज बिलाखिर इंतज़ार किया जा रहा था कि हुकूमत का इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता या हुकूमती इदारे ANF का कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आता। तो आज वफाकी वज़ीर शहरयार आफरीदी साहब ने और सिटिंग जनरल जो कि ANF के डायरेक्टर जनरल हैं DG, उन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने जो वजाहत पेश की है, मैं चाहूँगा सबसे पहले वो आपको दिखाई जा सके कि उसमें किस हद तक वो लोगों को या मीडिया को कायल करने में कामयाब हुए हैं कि राना सनाउल्लाह साहब पर ये जो मुकदमा कायम किया गया है ये सही है या वाकई ये सियासी बुनियादों पर कायम किया गया है। सबसे पहले शहरयार आफरीदी साहब ने क्या फरमाया, ज़रा ये दिखा। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जब बात शुरू होती है तो फैसलाबाद में एक अरेस्ट होता है एयरपोर्ट पे, और अरेस्ट ये जो रैकेट है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। ताकतवर लोग इसमें मुलव्वस ना हो ये काम चल ही नहीं सकता। फैसलाबाद में अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद हमें लीड्स पे आगे काम करते करते तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे, फीमेल, नहीं रोका गया, और तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। और DG ANF आरिफ साहब ने जो फरमाया कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद है, जरा ये भी दिखा। हमने जब भी किसी बंदे को पकड़ा उसको सबूत के साथ पकड़ा, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद पकड़ा और उसको कैफे करदार तक पहुंचाया। हम कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब, आपको बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं माहिर आईन कानून साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपसे आगाज़ करता हूँ सेनेटर साहब, ये जो स्टोरी DG साहब ने और शहरयार आफरीदी साहब ने बयान की है, ये आपको लग रहा है कि इसमें कोई सब्सटेंस है? ये तो कोई फिक्शन लग रही है, यानी किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी होगी तो उसकी स्टोरी तो इससे मिलती जुलती होगी। आज इनको कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए था मीडिया के सामने, 3 दिन के बाद ये सामने आ रहे हैं, इतने हाई प्रोफाइल अरेस्ट और इतने सवियर जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी हो सकती है एक आदमी को, उसमें से ये निकला है। पहली बात तो अमीर भाई ये बताऊं कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ PMLN एंड आई एम नॉट अ सिंपथाइज़र फॉर राना सनाउल्लाह, बट ये जो आज जो कुछ देखा, आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि एक मिलिट्री जनरल, 2 स्टार जनरल को भी एक एम्बैरेसमेंट हुई जिस तरीके से सवालात मीडिया ने पूछे। भाई कुछ नहीं, ये तो आप प्रोड्यूस कर देते कि जी ये तस्वीरें दे देते कि जी ये माल निकला है, ये राना सनाउल्लाह बैठे हुए, हमने इनको पकड़ा, और पकड़ा भी कहाँ, हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर। वहाँ तो आपके साथ ये
कैमरे हैं मोबाइल के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आप एक 30 सेकंड्स की क्लिप ले लेते और आप पहले चेस कर रहे थे ना, आपको पता है कि आप राना सलाह के पीछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो बना लेते। कम से कम अगर पब्लिक के आगे आपने कोई चीज़ ला के देनी है तो कुछ तो लोगों को बताए ना कि हाँ भाई ये कैसे। उल्टा आई मीन उसको सिंपथाइजिंग फैक्टर ज़्यादा हो गया उसके लिए। आई मीन नॉर्मली पीपल नेवर लाइक दिस जेंटलमैन फॉर वट एवर रीजन्स। 100 केसेस हैं, मॉडल टाउन है, 100 चीज़ें हैं, बट इस केस में पकड़ना, इस तरीके से पकड़ना और लोगों को कोई कन्विंसिंग चीज़ दिखाई नहीं, तो आई थिंक देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन हिज अरेस्ट। अब आगे पता नहीं, आई होप ये कह रहे हैं कि इनके पास एविडेंस है, आई होप कोर्ट के अंदर ये खड़े हो सकें इन सब चीज़ों के साथ। राइट, ज़रा दिखाएं जी, आरिफ चौधरी साहब को दिखाते हैं। जो डीजी साहब ने फरमाया कि ये भी एक सवाल था कि अगर इतने हीनियस क्राइम में, ये बहुत हीनियस क्राइम है, जो चार्ज है, जो ऑफेंस जिसमें उनको पकड़ा गया है, ड्रग्स स्मगलिंग का, ड्रग डीलिंग का, उसमें फिजिकल रिमांड नहीं लिया गया। लोग ये सवाल कर रहे थे, उसका क्या जवाब दिया डीजी साहब, दिखाएं। फिजिकल रिमांड अगर हम लेते हैं तो आप कहते हैं कि जी, या लोग कहते हैं जो पार्टी की जो भी बात होती है कि जी प्रॉब्ली फिजिकली उनको मनवाया जा रहा है। जब आपका सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस हो तो आप यू डोंट माइंड के लिए अब शायद जुडिशियल रिमांड में चला जाए। हमें नहीं लगा कि फिजिकल रिमांड लेके इसको और कंप्लीमेट करें और इल्जाम लेके जी फिजिकली टार्चर करके खाना खास्ता या मनवा कर लिखा गया। तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। आरिफ साहब कुछ समझ में आई बात? ये जरदारी साहब का पर फिजिकल रिमांड क्यों लिया? नहीं, फिर हमजा शहबाज का बाकी सबक क्यों लेते हैं? आपको एक अर्ज करूं, एक बाज़ हम स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दे देते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं बड़ी बैलेंस्ड आपको राय दूंगा। सबसे पहला मामला ये जो उन्होंने डिफेंड किया अपने आप को कि जी ये रिमांड हमें ज़रूरी, और वाकई इस तरह के केसेस में जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं होती, नहीं है, क्योंकि बरामदगी होगी। अब उन्हें जाके अदालत को ये क्या कहते, क्योंकि जिस्मानी रिमांड के लिए आपको अदालत को कन्विंस करना पड़ता है कि जी ये हमने अब तक बरामद किया और मज़ीद ये हमने इनसे बरामद करना है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये बरामद हो गया और उसी की बुनियाद पर, बरामदगी की बुनियाद पर 9C का केस होता है, तो इसमें ये इस हद तक तो ये ठीक है। लेकिन बाकी बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये जो AFNS है, ANFS, इसको, इसके केसेस मैंने भी डील किए हैं। और इसमें बड़ी बदकिस्मती जो होगी राना साहब की भी और जो इनका तरीक़ेकार है, उसमें ये है कि एक तो अगर प्राइवेट गवाह नहीं भी है रिकवरी का, जो कि अदरवाइज ज़रूरी होता है 103 के तहत, अगर नहीं है तो वो इसके लिए वो भी रिक्वायरमेंट जो है लॉ ने हटा दी है कि आप यानी उस पे, यानी ANF की टीम जो है वही इसमें विटनेस है, यानी जिसने पकड़ा है हाँ, वही प्रोसिक्यूटर है, वही गवाह है और उन्हीं की गवाही की बुनियाद पर सज़ा होनी है। और ये अब तक अदालतों में हो रहा है। और ऐसा भी हुआ कि ये जो अभी रिसेंटली बड़ा वो मारूफ केस है जिसके मैंने डील किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अदालत ने बार बार इनसे कहा, हमारा मौक़िफ़ ये था कि जनाब ये जो मुल्ज़म है इसे इन्होंने पकड़ा है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर तो फुटेज उसकी बनती है। उस मुल्ज़म की तरफ से फौरी तौर पर यह दरख्वास्त दे दी गई कि जनाब मुझे गलत पकड़ा गया किसी के कहने पे, आप ज़रा इन्हें कहें कि फुटेज पेश करें। उस वक्त से लेकर जब गिरफ़्तार किया उस वक्त से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तक इनके पास फुटेज नहीं थी और बार बार बुलाया भी गया। इसके बावजूद उसकी सज़ा जो है वो 9C में कायम रही। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो आप जब आर्मी, चूँकि ज़्यादातर हमारा डिफेंस भी यही रहा है कि जी इसमें तो अब वो इदारा है कि जिस पे आप उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन वो इदारा ख़ुद अगर उंगलियाँ उठाने का मौका देता है तो फिर ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं जो फिजिकल रिमांड की आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सवाल ये है कि खुद कह रहे हैं शहरयार अफरीदी के इनका ताल्लुक एक इंटरनेशनल रैकेट से है। आपने बरामदगी तो कर ली, लेकिन आपने ये तो उससे इन्वेस्टिगेट करना है ना कि भाई तुम अब तक कब से ये काम कर रहे हो, कितने लोगों से ले चुके हो, कहाँ बेच चुके हो, ये कहाँ लेकर जा रहे थे, ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी थी। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि बुनियादी तौर पर 9C के केस में बहुत कम ऐसा होता है कि आप फिजिकल रिमांड लें, क्योंकि हाँ उसकी वजह ये है कि आप ये भी अदरवाइज तो ये आप कह रहे हैं प्रैक्टिस यही है। प्रैक्टिस यही है कि 9C में पकड़ा गया जेल चला जाए। अब चूंकि देखे ना गवाह क्या है, अब उसके लिए जो रैकेट है वो तो बड़ा काम करने वाली बात है ना। अगर इतनी ये जो कहानी बयान कर रहे हैं, अगर इन्होंने वाकई वो मेहनत करनी होती तो वो तो कमाल हो जाती ना वाकई। फिर उसमें सारे लोगों और बहुत सारे उनके कहने पे गिरफ्तारियां होती और गिरफ्तार करके फिर उनके बयान लिए जाते और पता किया जाता कि ये जो फरमा रहे हैं। और इससे और ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है
کہ ان کے ساتھ جب منسٹر آ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ پولیٹیکل پرسن ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت سے یہ کر رہے ہیں, تو منسٹر صاحب اگر اس تفتیش میں اور سارے کام میں انوالو ہیں تو یہ بات اور زیادہ لمحہ فکری ہے اور اس پہ بڑے کویشچن مارک آ سکتے ہیں. اسے وہ کریڈیبلٹی اس کی وہ نہیں رہتی. رائٹ, جو فوٹیج کی بات کی ہے اس فوٹیج, یہ فوٹیج کا بھی سوال ہو رہا ہے کہ کیمرے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ اچانک ہی اے این ایف کی ٹیم جا رہی تھی کسی اور کام اور اچانک ہی رانا ثناء اللہ صاحب کا آمنا سامنا ہوا اور انہوں نے انٹرسیپٹ کر کے ان کو پکڑ لیا. ظاہری بات ہے اے این ایف کی ٹیم کسی انٹیلیجنس کی بنیاد پر, کسی انفارمیشن کی بنیاد پر ایک پلاننگ کے ساتھ ان کو چیز کر کے ان کی ریکی کر کے پہنچی ہوگی. تو آپ ویڈیو کا کوئی ارینجمنٹ کر سکتے تھے. کیا جواب دیا ہے ڈی جی صاحب نے, ذرا یہ سنوا دیں. یہ فلم نہیں ہے, اٹس اے لائف سچویشن, اٹ از اے وار سچویشن جہاں پہ ان کے گارڈ ہیں, ہمارے لوگ ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل ان وار سم ویئر ان وار آپ کہیں جی ٹھہر جائیں ذرا دوبارہ ریٹیک کرنا ہے. اینی ون, خالد, طارق, قاسم, پلیز جی بریف کیس دوبارہ پکڑیے, میں نے فلم بنانی ہے, آپ ذرا بیٹھ جائیں, میں نے فلم بنانی ہے. اٹس اے وار سچویشن, ہزاروں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, گارڈز ہیں, دنیا کھڑی ہے, انڈرسٹینڈ اٹ. محسن بیگ صاحب, یہ جو فلم کا یا ویڈیو فوٹیج کا یا ویڈیو ایویڈنس کا جو سوال تھا اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ویسے تو امیر مجھے تو یہ اسکرپٹ ہی لگتا ہے, شوٹنگ ہونا باقی تھی, تھا یہ اسکرپٹ ہی. جہاں تک عارف چودھری صاحب نے کہا فزیکل ریمانڈ, آپ دیکھیے کہ اگر ان سے 15 کلو برآمد ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے 15 کلو وہ گھر چھوڑ آئے ہوں, وہ بھی تو برآمد کرنی تھی. یہ بالکل ان کا آرگومنٹ غلط ہے کہ فزیکل ریمانڈ نہیں لیا گیا. یہ آرگومنٹ بنتا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی کوانٹٹی آپ سے پکڑی جائے اور اتنا بڑا ریکٹ ہو اور آپ اس بندے سے سوال بھی نہ کریں اور صرف رات کو. سوری, اسی میں شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ یہ جو لاہور جا رہی تھی یہ لاہور سے پھر باہر سمگل ہونا تھی. تو ان کو کیسے پتا چل گیا وہ باقی جنہوں نے لے کے جانی تھی وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ غلط آرگومنٹ ہے, یہ اسکرپٹ تھا. میں ماننے کے لیے تیار نہیں. جو شخص خود لا منسٹر رہا ہو اور بہت سی ایسی جو کہ ہم نے سنا بظاہر وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, وہ اتنا اسٹوپڈ تھا کہ وہ 7 لے کے 15 کلو آ رہا ہے اور اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ 15 کلو کسی اور کو دیتا اور کہتا لے جاؤ کیریئر ہوتا. بظاہر یہ بہت ویک کیس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے اے این ایف نے پہلے بھی بہت سے کارنامے دکھائے ہیں اور اس میں اسی قسم کا گند کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے ایفیڈرین کا جو کیس ہوا حنیف عباسی صاحب اللہ, وہ ٹوٹلی غلط تھا. اس کے ساتھ جو لوگوں کو باقیوں کو بے گناہ کیا گیا, 8 FIR ہیں, پیسے لے کے, وہ ریکارڈ پہ ہے, پیسے صاحب نے لیے اے این ایف کے صاحب نے اور ان کا چلان واپس گیا اور پھر بے گناہی والا چلان پیش ہو گیا. دونوں چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. پہلی FIR جس میں بے گناہ چلان, دوسری چلان میں وہ بے گناہ ہو گیا, پہلے میں گناہ گار تھا. انہوں نے خود پکڑا اپنے اس آفیسر کو, اس سے 20 کروڑ برآمد بھی کیا, اس کا گھر بھی ضبط کیا اور اس کو وہاں سے نکالا. یہ تو اے این ایف کی پوری کارکردگی ہے. اب یہ جنرل صاحب آج جو فرما رہے تھے جس طریقے سے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت سے ڈاؤٹس ہیں. ہو سکتا ہے سچ ہو, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سٹیج ڈرامہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے اس کو ری انویسٹیگیٹ کروائیں, ناٹ فار رانا ثناء اللہ, اینی باڈی. کہ دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ اس کی سزائے موت ہے, یار اتنا ظلم بھی نہیں ہو. اگر یہ غلط ہے تو اس کی ری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر صحیح ہے تو پھر سارے پروف قوم کو دکھائے جائیں. کورٹ آف لا میں تو آپ نے جانا ہی جانا ہے نا, آپ باقی ساری چیزیں تو دکھاتے ہیں لوگوں کو, تو یہ بھی پھر پروف دکھا دیجئے کہ یہ چیزیں ان سے برآمد ہوئی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس سارے کیس میں بہت سے شک و شبہات ہیں. عوام میرے خیال میں اس سے مطمئن نہیں. آج ان کی پریس کانفرنس بھی جو تھی میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی, میرا نہیں خیال کہ عوام اس سے مطمئن ہے. قطع نظر کہ وہ صاحب کون ہے. اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہ صحافت کو ڈیل کرتے ہوئے محسن بیگ صاحب, کیا اس لیول کی پریس کانفرنس جس میں ایک 2 اسٹار جنرل, ایک ادارے کا سربراہ اور ساتھ ایک فیڈرل منسٹر بیٹھا ہو, اور اس پریس کانفرنس میں سے کوئی ایویڈنس, کوئی وٹنس, کوئی سبسٹانس, کوئی برآمدگی کچھ نہ دکھایا گیا ہو, تو آپ خالی پریس ریلیز جاری کر دیتے؟ ون سائیڈڈ آپ نے کرنی تھی. دیکھیں میرے خیال میں شہریار افریدی صاحب کو, جیسے عارف چودھری صاحب نے کہا, ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس پریس کانفرنس. اے این ایف انڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ایک اسی ایفیڈرین کیس میں ڈیزیگنیٹڈ پرائم منسٹر مخدوم شہاب الدین صاحب کا وارنٹ نکال لیا, جس وقت وہ وزیر اعظم کے امیدوار ان کا اگلے دن اوتھ تھا. ان کو بھاگ کے جا کے پشاور سے بیل لینی پڑی. پھر سٹنگ پرائم منسٹر جو تھا یوسف رضا گیلانی, اس کے بیٹے کا وارنٹ نکال دیا. آج تک وہ کیس فائنل نہیں ہوا اور مخدوم صاحب کے خلاف کوئی چیز ثابت بھی نہیں. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے خود سر ادارہ ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں
اور آج کہتے ہیں جی اپنی اتنی ڈرگ جمع کروا دی اس کی یہ ویلیو ہے. نہیں بھائی, اس طرح نہیں ہوگا. آپ کی اتھارٹی بھی کوسچنیبل ہے. اچھا, پریس کانفرنس رانا ثناء اللہ کے بارے میں تھی, قصیدے شروع ہو گئے پوری ANF کی کارکردگی پہ, اس کا جواب نہیں دے رہے رانا ثناء اللہ کا, اپنی کارکردگی بتائیں جا رہے. آپ مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی کسی کی زندگی کا سوال ہے. آپ وہ پولیٹیکل ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس نے کیا نہیں کیا, اس قطع نظر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی بات کرتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اس کو دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کرائے, اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب, ویسے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی جو ریپوٹیشن ہے ایز اے پولیٹیشین وہ بہت اچھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ان کو نوٹوریس پولیٹیشین کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں, اور ان کے خلاف عابد شیر علی کے والد چودھری شیر علی ان کو قاتل بھی کہتے رہے ہیں. ان کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے, ایک SHO بھاگا ہوا ہے فیصل آباد سے, وہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہتا رہا ہے. تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی احتساب ہونا تھا تو اس کے دیر آر مینی 100 ویز. ایک ایسے اسکینڈل میں ان کو لے کر آنا کہ جس کا پھر آپ پوری کہانی بھی نہیں بیان کر پا رہے لوگوں کو, تو یہ تو آپ ہیرو بنا رہے ہیں رانا ثناء اللہ. آئی ڈونٹ نو, میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہمارے دوستوں نے کہا کہ کوئی چیز دکھائی نہیں گئی. آئی تھنک یہ سب آؤٹ آف شیئر ڈیسپریشن ہو رہا ہے, اینڈ دے آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. بھائی آپ نے اگر کچھ پکڑنا ہے دکڑنا ہے, جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دکھائیں, کچھ تو بتائیں لوگوں کو. پھر آپ نے صحیح کہا کہ جی آپ پریس ریلیز دے دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کیس میں اس کو رانا ثناء اللہ کو دھرا ہے, آئی ایم ناٹ اے لور آف رانا ثناء اللہ, ان فیکٹ آئی ڈونٹ لائک دا جینٹل مین فار واٹ ایور ریزن, بٹ جس کیس میں اس کو پکڑا گیا آئی سمپتھائز وتھ ہم کہ یہ دس از ایبسولوٹلی اسٹوپڈیٹی آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. اینڈ آئی تھنک پرائم منسٹر عمران خان بیگ صاحب نے صحیح کہا کہ دس شوڈ بی ری انویسٹیگیٹڈ, اینڈ اگر یہ غلط ہے تو آئی تھنک پیپل responsible should be taken to task. I mean, اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. He is a citizen of Pakistan and everybody has got a constitutional right to live respectfully. اس طریقے سے آپ گھروں سے, سڑکوں سے, اس طریقے سے آپ پکڑ دکڑ نہیں کر سکتے. I mean, that is absolutely wrong. پھر what is یہ تبدیلی قوم نے مانگی تھی, یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس طریقے کی تبدیلی آئے. یعنی لوگ انصاف چاہتے ہیں یار, فار گاڈ سیک. اگر یہی کرنا تھا تو پھر مارشل لاء دور میں چلے جائیں آپ, جہاں کوڑے پڑتے تھے. تو فرق کیا پڑ رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو بھی ہی ہیز ٹو لک ان ٹو اٹ کہ واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو دی ANF DG, یہ کیوں کیا گیا ہے. ہی مسٹ آلسو انویسٹیگیٹ, کیونکہ اس میں آرمی کے اوپر بھی ایک دباؤ آ رہا ہے انفارچونیٹلی, بیکاز ہی از اے 2-star general. So I think the Prime Minister and the Army Chief, they need to talk to each other and get this issue resolved. I mean, اس طریقے سے آپ نہیں, آپ سٹیزنس کو پکڑ کے ہراس کر سکتے ہیں. This is absolutely not acceptable in the country. جو پورا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا انوائرمنٹ ہے, بہت اچھی بات ہے. کل بے نامی جائیدادوں پر بھی ایکشن شروع ہو گیا. کچھ زرداری صاحب کی بھی جائیدادیں نکل آئیں, کچھ چودھری سینیٹر تنویر صاحب جو ہیں ان کی بھی جائیدادیں نکل آئیں, کچھ 6000 کنال وہ بھی اب کانفسکیٹ ہو رہی. یہ سارا جو پروسیس چل رہا ہے, اس میں ایک کیس اگر انہوں نے غلط کر دیا, فار ایگزامپل جیسے رانا ثناء اللہ کا ایک کیس غلط کر دیا, ان کی ساری اچھائی کے اوپر لوگ کوسچن مارک لگا دیں گے, اور اپوزیشن تو پہلے یہ چاہتی ہے. سر دیکھیں, آئی ایم فار اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بٹ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. یار آپ مجھے اس بات کا جواب دیں, وہ آہد چیمہ کا کیا بنا ہے, فواد حسن فواد کا کیا بنا ہے, وہ سندھ کے اندر ڈاکٹر عاصم کا کیا بنا ہے, وہ شرجیل میمن کا کیا بنا ہے. شرجیل کو بیل ہو گئی یار, فار گاڈ سیک یار, کیا ہے دس از اکاؤنٹیبلٹی. 3 سال اس کو 2 سال رکھا ہے, کچھ پروو نہیں کیا تو بیل تو ہونی چاہیے. دیکھیں, اگر پرائم منسٹر نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ہی شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان. میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ فار گاڈ سیک کرپشن کیسز شوڈ بی ٹیکن آن ڈے ٹو ڈے بیسس. یہ 6 سال کی ڈیٹیں, تاریخیں, گورنمنٹ چینج ہو جائے گی, کیا ہوگا پھر ایسے نکلیں گے اور پھر الیکٹ ہو جائیں گے اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے. یہ اٹس اے ہاکس یار, فار گاڈ سے. اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, یہ جو 4-5 میں نے نام لیے ہیں, یہ تو کئی سالوں سے چل رہے ہیں کیسز. کیا بنا ان کا؟ زیرو. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویر از فواد حسن فواد, ویر از آہد چیمہ, پتہ ہی نہیں چل رہا. اور وہ اپنا یہ کیا نام ہے جو منسٹر ریلوے تھے ہمارے, کیا تھا وہ پچھلے, سعد رفیق, ان کے بھائی کا, ان کے کیس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑ رہی ہے, کبھی یہ ہو رہا, ریمانڈ ہو رہا ہے. شہباز شریف بھی باہر ہے. فار گاڈس, یہ کیا, یہ کوئی تماشا ہے؟
اور ڈار ادھر بیٹھا ہوا ہے UK کے اندر عیاشیاں کر رہا ہے ہیل اینڈ ہیلتھی, اس کو آپ پکڑ کے لا نہیں سکتے. یعنی تماشا بنا ہوا ہے. یعنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو پھر ایک روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کریں, صحیح کریں, ڈے ٹو ڈے کریں اور قصہ مکائیں. پٹ دس نیشن بیک آن ٹریک. ہم نے ریورس گیئر ڈالا ہے اینڈ وی آر گوئنگ بیکورڈز. بھئی لوگوں نے تبدیلی, پیپل بلیوڈ عمران خان کہ عمران خان نے کچھ کرے گا. اتنے پرومسز اس نے کیے لوگوں کے ساتھ. therefore people have voted for him. I mean for this کہ ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا, مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے. یعنی کچھ تو لوگوں کو ریلیف دیں آپ, کچھ تو ریلیف دیں یار. آپ اس طریقے سے آپ لوگوں کی عزت کے اوپر آپ ہلا نہیں مار سکتے یار. عارف صاحب. سر ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو آج کی اس کیفیت کو اور PTI کے اس رویے کو ثابت کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے بڑا کیٹلسٹ ہے. محتسب کی خیر اونچا ہے تیرے نام سے, ساقی کا میں خانے کا نام. یہ بھلا ہو PTI کا ان لوگوں کے لیے آئی ہے, انہیں بچانے کے لیے, جن کے لوگ پریشان تھے کہ یہ اتنی بڑی کرپشن ہو گئی ہے ہمارے ہاتھ میں. یعنی ایسی حکومت آئی ہے اور ہم حکومت کے ایسے حکومت کے ہاتھ میں آ گئے ہیں جو ان چیزوں کو ایسے فضول انداز میں, ایسے بھونڈے انداز میں ہینڈل کر رہے ہیں کہ جس سے ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں, جس طرح بیگ صاحب ابھی فرما رہا ہے کہ ہمیں بعض اوقات عجیب لگتا ہے کہ یار ان کے جو ان کو ناپسند کرتے تھے وہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے ہم وہی لوگ ہیں کہ جو ان کے یعنی دوسروں کے خلاف بات کرتے تھے اور PTI کے حق میں بات کرتے تھے. آج ہمیں کوئی بات نہیں ملتی کہ ہم PTI کو ڈیفینڈ کر سکے. رول آف لا رائٹلی سیڈ کہ یہ فار آل ہے. آپ نے یہ ادارہ, کسی بھی ادارے کو آپ اتنی مرضی عزت, آپ کہتے ہیں جی عدلیہ جو ہے وہ بالکل ماورا ہے جی, اسے تو آپ بات نہیں کر سکتے. جب معاملات آتے ہیں تو عدلیہ پہ بھی بات آ جاتی ہے. اور عدلیہ کے چیف اگر افتخار چودھری صاحب جیسے لوگ آ جائیں یا اس طرح کے لوگ جو آ کے اپنے آپ کو بالکل عام یعنی کیا اسے کہنا چاہیے اس لیول پہ لے آئے جس پہ نہیں کبھی تھی عدلیہ, تو چیزیں ڈسکس ہوتی. کیوں وہ جسٹس منیر کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے فیصلوں کے حوالے سے, آپ کے انداز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح ANF جو ہے اس کو ہم لاکھ کہیں کہ دیکھو جی اس میں فوج ہے. بھئی خدا مہربانی کرے ہم سب پہ. جب آپ پراسیکیوٹر بنتے ہیں تو پراسیکیوٹر بننے کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کبھی مت بھولیں کہ جو لوگ جس کو آپ سزائے موت دلوانے چلے ہیں وہ انسان ہے, پاکستان کا رہنے والا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اس کے ساتھ آپ نے ڈیو پروسیس آف لا تو ہم سمجھتے ہیں کہ حق ہے ایون شیطان کا بھی. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں آپ ہی کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ کی میری آپس میں کس طرح کی گفتگو ہوئی. میں پرسنلی ان کے ساتھ کوئی میری ہمدردی نہیں ہے, لیکن یقین مانیں اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام اور اس طرح یعنی لگا کہ اس سے ہوتا کیا ہے, اس کی شخصیت ہر جگہ برباد ہوگی, اس کے بچوں کے نزدیک, اس کے رشتہ داروں, پوری سوسائٹی کے اندر. اور بھائی پالیٹکس کر رہا ہے آپ نے اسے. اور پھر دیکھیں ایک اور کوئی انسیڈنس کیا ہے جسے چیزیں ملتی. ایک طرف لوگ ملے ہیں ان کو عمران خان کو, جو جنہوں نے MPs ملے ہیں, کچھ MNAs ملے ہیں. دوسری طرف اس نے بطور پارٹی کے پریزیڈنٹ کے بیان دیا ہے کہ ہم ان کا بڑا احتساب کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. انہی دنوں میں آپ فرما رہے تھے منسٹر صاحب کہ جی ایک دفعہ ہم نے دیکھا تو ان کے بچے ساتھ تھے. 3 ہفتے سے ہو گئے, 3 ہفتے یعنی آپ کی گرفتار, آپ کو 3 ہفتے سے ان کی گرفتاری کے پیچھے آپ لگے ہوئے تھے. اور جب بچے تھے تو ظاہر ہے ہیروئن تو نہیں لے کے چل رہے تھے بچوں کے ساتھ کہ یہ بیٹا بھی سوال کر سکتا ہے, بیوی بھی, کہ یہ کیا ہے. تو وہ کر رہے تھے, نہیں پکڑ سکے. اب ہم نے پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد دیکھیں کہ یہ جواب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم ٹائم کیسے تھا, ہمارے پاس لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کون سے وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ کسی کی جرت ہے کہ کوئی گاڑی چھوڑ کے وہاں سڑک ANF کی ٹیم وہاں پہ موٹر وے کے کر رہی ہو اور کوئی لوگ یہاں تو آپ لوگ اس حد تک ANF کے آفیسرز کے پاس بھی تو موبائل فون ہوگا, اپنے موبائل فون سے ہی آپ ایویڈنس. فوری طور پر لوگ اتنے انکنسرنڈ ہوتے ہیں کہ کسی کو پیچھے جو گاڑیاں اگر رکی کھڑی ہیں تو رکی ہوئے, ان میں سے اتر کے کون دیکھے گا جا کے کہ فوج کیا کر رہی ہے یا ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اور جتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہو اس میں اتنا ہی زیادہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اور اتنا ہی زیادہ آپ کو تو 3 دن انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو تو فوری طور پر وہ اسی وقت وہ دکھایا جاتا, لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا. آپ بار بار کہہ رہے تھے یعنی کہ ہم عدالت میں دکھائیں گے.
آپ کو کس نے روکا ہے لوگ یہاں دکھانے سے؟ کیا قانون منع کرتا ہے؟ اور متعدد ایسے کیسز ہیں آپ کو دکھائیں گے بھی آئندہ پروگرامز میں کہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ باقی ادارے ہیں، وہ جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں اس سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ملزموں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے میڈیا کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. ایک نہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں. ان سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے، جیولری ہے، اکثر جو ڈکیتی کے گینگز ہوتے ہیں وہ جب بسٹ کیے جاتے ہیں ان سے جیولری ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، انلیگل ویپن ملتا ہے، وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے میڈیا کو. اس کیس میں سارے قانون اور سارے اصول ہی عجیب ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں محسن بیگ صاحب کے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈی جی چیئرمین نیب، پہلے تو ڈی جی این ایف کی بات ہو رہی تھی، اب ذرا چیئرمین نیب کی بات کرتے ہیں. جاوید اقبال صاحب کافی دن کے بعد آج وہ بھی انہوں نے بھی گفتگو کی ہے. جب سے ان کا وہ مسئلہ سامنے آیا تھا اس کے بعد سے وہ خاموش تھے. تو آج انہوں نے فرمایا کہ جی کچھ عرصہ پہلے جن کے پاس 70 سی سی موٹر بائک تھا یا جن کا جو پروفائل تھا وہ بہت لو تھا، لیکن آج ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہوا ہے، تو کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ دکھائیں. وہ لوگ جو کہ 80 اور 80s کے 90s میں ہونڈا 70 پر تھے، اگر آج ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ دبئی میں ٹاور کہاں سے آ گئے ہیں، آسٹریلیا میں زرعی فارم کیسے آئے ہیں، لندن میں اتنی جائیدادیں کیسے بنی ہیں، تو آپ بتائیں اس میں نیب کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ کرپشن کا ایلیمنٹ نہ ہوتا تو آپ یقین کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کشکول نہ ہوتا، آپ بھی فخر سے سر اٹھا کے چل رہے ہوتے، آپ بھی ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوتے. رائٹ جی. محسن بیگ صاحب، میں اس کا کیا جواب دوں گی؟ بات یہ ہے امیر کہ یہاں پہ ایک سلسلہ چلا جو بہت عرصے سے چلا ہوا ہے کہ آپ اگر کسی کی مخالفت میں اپنا اوپینین یا آواز یا بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ذاتی طور پر لے لیتا ہے اور آپ کے خلاف ایک انتقامی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت عرصے سے ہماری پولیٹکس میں یہ کام چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ دیکھیے زرداری صاحب پہ میاں صاحب نے ڈرگ کا کیس بنوا دیا، 2 وٹنس بھی لے آئے. وہ خاتون جس نے فرنیچر سرے محل کے لیے بھیجا تھا وہ بیچاری کو 10-15 سال کیس بھگتتی رہی، اس کو وٹنس بنا لیا. یہ کام چل رہا ہے. آج اگر میں نیب کے خلاف بولتا ہوں تو ہو سکتا ہے کل میں بھی اندر ہو جاؤں یا کوئی اور اندر ہو جائے. مقصد یہ کہ برداشت کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا اس معاشرے میں. آپ جو جائز کرٹیسزم ہے آپ اس کو بھی سننا پسند نہیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ ہم جاج اس طرف رہے ہیں اور یہ جو ریسنٹلی کام شروع ہوا ہے پکڑ دھکڑ اور اس کا کوئی پلان، اس کا کوئی سکرپٹ، اس کا کوئی یہ آگے ہم کہاں جا رہے ہیں. مقصد دیکھنا ہے کہ اس معاشرے کو آپ نے اسی طرح چلانا ہے جس طرح پہلے چل رہا تھا کہ اپنے مخالفین یا جو مخالف آواز ہے آپ نے اس کو نہیں بولنے دینا. آپ نے اس کے اوپر جو بھی الزام لگائیں، حالانکہ اپنے اوپر بھی الزام لگ رہے تھے جو کہ جائز تھے، وہ آپ نے زور زبردستی انفلوئنس کر کے میڈیا سے غائب کروا دیے. اس کا ذکر نہیں ہے. ان کا یہ کہنا کہ جو لوگ 70 سی سی پہ تھے، ترقی کرنا ہر شخص کا حق ہے، اور یہ کہنا کہ جی سب ناجائز پیسے سے امیر ہوئے، غلط. ویلتھ کریشن کیا ہے؟ میں نے اگر 20 سال کام کیا، میرے پاس پیسہ ہے، تو کیا میں چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں؟ نہیں ہے. پاکستان میں اور دنیا میں جتنے امیر ہیں انہوں سب نے چوری کیا پیسہ، انہوں نے غلط کام کیے تو وہ امیر ہوئے؟ نہیں، لوگ محنت کر کے بھی امیر ہوئے ہیں. آپ نے صرف ان پہ یاد کرنا ہے. آپ بالکل سویپی قسم کی سٹیٹمنٹ مت دیجئے کہ یہ سارے جو 70 آپ کیا تھے 1980 میں. آپ بھی ذرا اپنی ہسٹری بتا دیں. آپ کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا تھا 1980 میں اور اب آپ کتنے مالک ہیں وہ بتائیں. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. ساروں نے چوری تو نہیں کی اس ملک سے، آپ بھی اس میں چوری میں شامل ہیں کیونکہ آپ نے بھی پھر عمارت آپ کے پاس بھی پھر ایسی ہی آئی ہوگی. یہ کہنا جی سارے غریب تھے امیر ہو گئے تو آپ کیا جدی پشتی امیر تھے؟ آپ کا اشارہ چیئرمین نیب کی بالکل ان کی طرف ہے. صحیح. وہ بھی اپنے ایسٹس دکھائیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جیل مینول کیا کچھ انہیں مل رہا تھا اور جیل مینول کیا اجازت دیتا ہے، یہ ذرا دکھائیں. انہوں نے کیا بتایا؟ میں جیل مینول کا بھی آپ کو یہ کاپی دوں گا
کھانے کی تو دوں گا, جیل مینول کی بھی دوں گا جس میں یہ کلیئر ہے کہ ان کو گھر سے کھانا لانے کی کوئی اجازت نہیں ہے, آج بھی دیا گیا ہے. اور میں آپ کو اور بھی بات بتا دوں, اور بھی بہت ساری چیزیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. مائی ڈیئر محترمہ مریم صفدر اوان صاحبہ, when you use foul language against my prime minister, it's very painful for me. But still your dad is enjoying very many things which he does not deserve in the jail. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس مینول کو پڑھ لیجئے آج. رائٹ جی, سینیٹر انور بیگ صاحب, اگر نواز شریف صاحب کو جو کچھ دیا جا رہا ہے جیل مینول کے خلاف ہے اور وہ اس کا حق نہیں رکھتے تو کیوں دیا جا رہا ہے؟ گلٹی تو پنجاب گورنمنٹ ہے, یہ کس کو تانا دے رہے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر کے ترجمان؟ سوال تو پنجاب کے چیف منسٹر سے ہونا چاہیے کہ آپ کیسے وائلیٹ کر سکتے ہیں جیل مینول کو کسی ایک شخص کی خاطر؟ دیکھیں جی, جتنے ہائی پروفائل پولیٹیشنز جیل میں گئے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے, یہی پتہ چلتا رہا ہے کہ کھانا گھر سے ہی جاتا رہا ہے. تو اگر گھر سے کھانا چلا گیا تو heavens are not going to fall. ابھی he is a sick man, he needs a special diet. اور جو جیل کی ڈائٹ ہے یا جیل کے جو ککس ہیں اور جیل کا جو ہائیجین ہے, جو آدمی ساری زندگی گولڈن سپون لے کے بیٹھا ہوا, اس کو آپ وہ گٹر نالے کے کھانا کھلائیں گے تو وہ تو the guy will be dehydrated in a couple of hours. نہیں, لیکن ڈائٹ دی کیا جا رہی ہے ذرا وہ بھی سن لیں, ذرا سنوا دیں جی. ڈائٹ میاں صاحب کیا ڈائٹ ہے؟ ایک تو بیمار آدمی کی بڑی پرہیز والی خوراک ہوتی ہے, لیکن میاں صاحب کی خوراک کیا؟ جی انور بیگ صاحب, سوال یہ کہ وہ اتنی ہیلدی ڈائٹ ان کو کھلا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ باتیں پنجاب گورنمنٹ کو کرنی نہیں چاہیے, سیدھی سی بات ہے. اگر گھر سے کھانا آ رہا ہے, ڈونٹ دے نو کہ the father is ill, don't they know کہ he needs a different kind of diet. وہ اگر دے رہے دینے دو یار, تم کو کیا, اگر اجازت آپ نے دی ہے اور اگر اجازت نہیں دی تو پھر آپ ڈائٹ والی جو بھی چیزیں دیں. بٹ یہ کہنا کہ جی کریلے کیما اور یہ, this is nonsense یار. this is not the job of the Punjab government to do all that. اب چھوڑے نا ان باتوں کو یار. I mean the whole thing is making you sick یار. نہیں, لیکن بیگ صاحب ان کو وائلیٹ کرنے کا کیسے حق حاصل ہے کہ یہ مینول کو وائلیٹ کریں؟ یار وائلیٹ تو کیا کچھ نہیں ہوتا. کبھی مجھے اتفاق ہوا تھا جیل جانے کا, کسی کو دیکھنے کا. وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو, میں وہاں یہ اڈیالہ میں گیا تھا, یہ اس دن بیگ صاحب بھی مجھے ملے تھے وہاں پہ. بس اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے, اور وہاں کے جو حالات ہیں جیسے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی کمنٹ آن دس. دس از دیئر فیملی افیئر. ٹھیک ہے, جو کچھ وہ دینا چاہتے ہیں میاں صاحب کو کھلانا چاہتے ہیں, لیٹ دیم فیڈ ہم. لیکن جو باقی پریولیجز ان کو حاصل ہیں, وہ اگر ان کو اے سی دیا گیا ہے اور چیزیں ہیں, وہ یہ ایک کلاس بی کلاس ہے, یہ بتائیں گے نا ہمارے صاحب. سب کچھ اویلیبل ہے, یا سب کو اسکریپ کر دیں, یا اسکریپ کر دیں سب کو, جیل مینیول چینج کر دیں اور سب کو گئیں کہ جی بیرکس میں سب گدھا گھوڑا سب ایک ہی میں رہے گا. اللہ اللہ, اور یہ کھانا ہے, کھانا کھاؤ نہیں تو فاقے کرو. آپ نے خود بنائے ہوئے اے کلاس بی کلاس سی کلاس, اور بلکہ فریج لا کے دیتے ہیں, انہوں نے ہی لا کے دیے. فریج, اے سی لگا کے دیے ہوں گے, پلنگ میٹرس سب کچھ دیا ہوگا. تو یہ کیا باتیں یار کر رہے ہیں. پیتھیٹک. اس سے زیادہ بدقسمتی ہو نہیں سکتی کہ جو جس طرح کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا 12 کہ جی وہ ترجمان ہیں. اب ان کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں مجھے لگتا, شہناز یا شہباز گل جو بھی ہے. اور اسی طرح میڈم صاحبہ ایک ہے, یعنی ان کا کام سارا دن کافیہ اور ردیف کو ملانا ہے. اور یعنی مطلب جو بات ہے کہ جی کیس اور فلاں اور فلاں, بھائی کیا بات ہے. یعنی آپ نے ہر معاملے میں, یہ کتنی چھوٹی بات ہے کھانے کے معاملے میں, کیا وہ کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو مہذب ہے وہ کسی کے کھانے کے بارے میں بھی کوئی گفتگو کرتا ہو. یہ جنرل ایک کہا جا سکتا ہے جنرلی کہ جی وہ نارمل ایسی خوراک کھا رہا ہے جو ان کی صحت کے لیے درست نہیں ہے, اور اس کا زیادہ تر ان کے ڈاکٹرز کو فکر ہو سکتی ہے جو انہیں مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کس نے حق دیا ہے کہ یہ وائلیٹ کریں جیل مینول. آپ کون ہوتے ہیں نواز شریف کو ایکسٹرا پیپر دینے والے؟ جیل مینول آپ کے یعنی
باپ کی حکومت ہے, آپ قانون جو ہے آپ اس کے مالک آپ بادشاہ ہیں, اور آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے مینول کے خلاف آپ کو فیور دیا ہے. آپ کی کوئی کمزوری تو ہے. آج آپ سے میں ایک بات اور شیئر کروں, آج تک پنجاب کے اندر کوئی کیس سابق چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کے خلاف نہیں نکالا گیا. 10 مہینوں میں نہیں نکالا. یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو شہباز شریف صاحب بالکل ہی نیکوکار تھے اور انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, یا انہوں نے مکمکہ یا پھر ان کا آپس میں کوئی ہے, یا تیسری بات یہ کہ ان کی نااہلی ہے, جو اگر کوئی کام کرے گا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا کہ دیکھا جناب ہم نے یہ کر دیا ہے, اب اور لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے. مجھے نظر نہیں آتا کسی معاملے میں یہ جو احتساب ہے نا, اس میں بھی ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اب تک جتنا اس پروسیس کو بدنام کیا ہے وہ خود ان ترجمانوں نے کیا ہے, اور اپنے خود ساختہ ترجمان یا کچھ بنے ہوئے ترجمان وہ دن رات یہی بات کر رہے ہیں. لوگوں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, دوسری طرف لوگوں کو آ کے یہ کہتے ہیں, وہ جو پورس کا ہاتھی ہے وہ بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں باقی جنہوں نے 10 سال حکومت کی ہے وہ جیلوں میں ہوں گے. آپ کے پیشے سے ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک سیکنڈ, میرے پیشے میں یہ بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ صحافی کے منہ پر تھپڑ مارے. مجھے اس دن سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی. گالی بھی دی تھی, گالی دی, اور اس طرح بدتمیزی کرنا. میرا پیشہ جو ہے وہ تو تقدس کا پیشہ ہے, اس میں کبھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, اور خاص طور پہ اس لیول پہ. محسن بیگ صاحب, یہ جو کریلے گوشت اور پھلیاں گوشت اور پھر اے سی, پھر میٹریس, پھر ٹی وی, اگر آپ ایسا انوائرمنٹ دے دیں گے تو آپ ریکوری تو نہیں کر پائیں گے. آپ نے ان کو ایک 5 سٹار ہوٹل نہیں تو آپ نے ان کو 2 سٹار ہوٹل بنا کے دے دیا ہے, تو ریکوری پھر کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں نے تو امیر بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر آپ زرداری صاحب سے یا میاں صاحب سے 1 روپیہ بھی لیں گے تو میں اس گورنمنٹ کو ہار ڈالنے جاؤں گا. ہو سکتا ہے میں اپنی ساری پراپرٹی بھی ان کو دے دوں. سے آپ 1 روپیہ وصول جو ان کا کھانے کا ہے, جیل کھانا ہے وہ شخص کھاتا ہے جو لاوارث ہو, جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو. جیل میں کوکنگ بھی ہوتی ہے. ہر انفلوئنشل آدمی کا اور ہر اس آدمی کا جو مال خرچ کر سکتا ہے جیل میں, اس کا کھانا باہر سے آتا ہے یا وہ خود بنواتا ہے. جیل کے اندر باقاعدہ کوکنگ ہوتی ہے. میاں صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کو جو مراحت دی گئی ہیں نیچرلی وہ A کلاس میں ہوں گے. ان کا پروفائل جو تھا, جیل میں مختلف کیٹیگریز ہیں اور ہوم ڈپارٹمنٹ الاؤ کرتا ہے. A کلاس میں آپ کو بیڈ بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, آپ کو نیوز پیپر کی الاؤ ہے, کافی چیزیں الاؤ ہیں. اور گھر سے کھانا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں تھوڑے سے بھی آپ پیسے خرچ کریں جیل میں تو آپ شام کو دیکھیے سب کا کھانا جا رہا ہوتا ہے. اور جو شخص جیل میں چلا گیا, میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں جیل میں بہت فلائی کام کرتا ہوں اور پچھلے 15-20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں جو جیل میں چلا گیا وہ سمپتھائزر ہے. بسائیڈ اس کا کیس کیا ہے, ریکوری امپاسبل. امپاسبل, 1 پیسہ ریکور نہیں. اس ماحول میں تو ویسے بھی امپاسبل. نہیں ویسے بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اگر عام قیدی کی طرح رکھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی. بہت یہ سوال ہی پیدا رہتا ہے, ان سے آپ پیسے لے لیں تو یہ ملک صبح جنت نہ بن جائے. اسی بات پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں محسن. یہی بات زرداری صاحب نے بھی کی کہ $7 ارب کیا, میں تو $7 بھی کسی کو واپس نہیں کروں گا. تو یہ پھر پرائم منسٹر کس ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس سے مجھے سفارش کروائی جا رہی ہے حسین اور حسن نواز کی جانب سے کہ میں ان کو چھوڑ دوں, اور پرائم منسٹر کس زوم پر یہ بات کر رہے ہیں کہ چھوڑوں گا تب جب مجھ سے پلی بارگین کر کے جائیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.